न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नासिर शेयर कर रहे हैं कराची से। नासिर कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपने बहनोई सईद रिजवी की जिंदगी का एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। इस ईद पर जब वो हमारे पास आए हुए थे तो आपकी खौफनाक कहानियां हमने सुनी। तो आपके खौफनाक वाकये सुनते सुनते उन्हें भी अपना एक वाकया याद आया। तो उन्होंने ये कहा, किसी तरह से ईद थी, ईद का दिन था। मैं और मेरी अम्मी हम लोग ईद की नमाज से पहले नाना नानी की कब्र पर जाया करते थे। इसी तरह से अम्मी और मैं ईद की नमाज से पहले नाना जी की और नानी जी की कब्र पर जाने के लिए घर से निकले। जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे उस रास्ते में अमरूद के पेड़ भी थे और खेत खलियान भी थे। नाना और नानी अलग अलग कब्रिस्तान में मदफन हैं। तो पहले हम लोग नाना जी की कब्र पर गए, उसके बाद नानी जी की कब्र पर गए। उनकी कब्र पर फातिहा खानी करने के बाद जब हम लोग वापिस आ रहे थे तो अभी हम आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। पहले हम लोग जब जा रहे थे तो अमीर मैं बिल्कुल ठीक बातें करते हुए जा रहे थे। तो जब वापसी पर हम लोग जब आ रहे थे भी आधे रास्ते में ही थे हम लोग, तो मैं अम्मी से बात कर रहा था। अम्मी मेरी बातों का सही से जवाब नहीं दे रही थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी अम्मी पर किसी चीज का असर हो गया है और वो किसी आसेब के जेरे असर हो चुकी हैं, क्योंकि इस तरह से उनका एकदम से सहम जाना और खामोश हो जाना बहुत तज्जुब वाला था। बिलाखिर हम लोग घर पहुंचे। तो जो ही हम लोग घर पहुंचे तो मेरी अम्मी के ऊपर जो आसेब था उसने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया और वो ये कह रहा था कि तुम सब लोग यहाँ से दफा हो जाओ, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने जैसे ये सारी सिचुएशन देखी, मैंने सभी बहन भाइयों को, घर वालों को ये कहा कि कुरान पाक ले आओ और जिसको जो जो कुरान पाक की सूरत और आयत आती है उसको पढ़ना शुरू कर दो अम्मी के पास। अम्मी के ऊपर किसी मखलूक का साया हो चुका है और ये इस वक्त जेरे असर है। हम लोगों ने उसी वक्त कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जो ही हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की तो जिस शेल्फ के ऊपर अम्मी बिस्तर तय करके रखती थी, अम्मी ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। हम सब लोगों ने कुरान पाक और कुरान पाक की आयत सूरतें पढ़कर उस शेल्फ की तरफ फूंके मारना शुरू कर दी। तभी एकदम से अम्मी बड़े फखरिया अंदाज में ये कहने लगी, तुम काफिर लोगों को भगाने के लिए कुरान पाक की ताकत ही काफी है। तुम नहीं जानते कि कुरान पाक में कितनी ताकत है। तभी एकदम से जिस तरह से अम्मी के साथ वो नॉन मुस्लिम जो जिन्नात थे वो कुरान पाक की पढ़ाई के साथ ही हम लोगों के घर से निकल गए और बहुत जोर से घर का दरवाजा बंद हुआ। मैं यहाँ से बताता चलूं कि मेरी अम्मी के साथ बचपन से एक मुस्लिम जिन है, मुस्लिम जिन्नात अम्मी के साथ हैं। जिस वक्त हम लोग कब्रिस्तान गए उस वक्त मुस्लिम जिन्नात अम्मी से दूर थे। उस वक्त वहां पर उनके ऊपर बसेरा हो गया उन काफिर जिन्नात का। तो वो अम्मी के साथ वो नॉन मुस्लिम जिन्नात घर तक आए जो उनको तंग कर रहे थे। तो जो ही हम लोगों ने कुरान पाक पढ़ा तो मुस्लिम जिन हाजिर हो गए और उन्होंने उन काफिर जिन्नात को वहां से निकाल दिया। उसके बाद मेरी अम्मी कुछ नॉर्मल हुई। उनको बिल्कुल भी याद नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या, जबकि उनकी कंडीशन देखकर हम लोग ये समझ चुके थे कि उनके ऊपर किसी चीज का असर हो चुका है। ये एक कहानी थी जो कराची से नासिर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी बाबर शेयर कर रहे हैं। बाबर कहते हैं, मैं कोट मोमन का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ हम लोगों के गांव की एक बेहानक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 20-22 बरस पुरानी बात है। हम लोगों के गांव में कुछ वक्त से यानी कुछ 1-2 महीने से कुछ अफवाहें उड़ रही थी। अफवाहें ये थी कि हम लोगों के गांव में जिन्नात ने बसेरा कर लिया है। हम लोगों के गांव में कुछ पुराने पीपल के और बरगद के दरख्त थे, जिनमें से 1-2 दरख्तों को, जो पीपल के दरख्त थे, गांव के लोगों ने कटवा दिया था। उसके बाद से जिन्नात हम लोगों के गांव के तो जैसे पीछे ही लग गए थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने यह बताया था कि उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात के खानदान आबाद थे।
اسی لیے اب گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ عجیب و غریب واقعات کیا تھے؟ ان میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہی شام ڈھلتی تھی اور رات ہوتی تھی، گاؤں میں عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگ جاتی تھی۔ کبھی گلی کے کسی کونے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگتی تھی، کبھی گاؤں کے کسی گھر کے اوپر سے آدھی رات کو جھاڑو لگنے کی آواز آنے لگتی تھی۔ ہر گھر کی ایک اپنی ہی کہانی تھی۔ کبھی کوئی گھر یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم لوگوں کے برتن، ہم لوگوں کی چیزیں کوئی نہ دکھنے والے وجود گرا جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہونے لگ گئے۔ ہر کوئی اپنی طرح سے اپنی مدد کر رہا تھا۔ قرآن پاک کی آیات لگانی شروع کر دی، سب نے اپنے گھروں میں آیت الکرسی کا حصار کرنا شروع کر دیا۔ تو گھروں میں تو جنات نے جانا کم کر دیا، لیکن پورے گاؤں میں اور علاقے میں جنات نے لوگوں کو بہت تنگ کرنا اور ڈرانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جس گھر میں بھی کوئی جانور ہوتا تھا، یعنی کسی گھر میں اگر بکری، کتا یا کوئی گائے بھینس وغیرہ ہوتی تھی، تو رات کو جنات ان کو بھی ڈراتے تھے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جنات جانوروں کو اصل روپ میں نظر آتے ہیں، تو جن گھروں میں وہ جانور ہوتے تھے وہ شور مچاتے تھے اور رات رات بھر ڈراؤنی آوازیں نکالتے تھے۔ تو جب گھر کے مالکان اٹھ کر دیکھتے تھے تو ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، بس جانور بہت زیادہ خوف زدہ لگتے تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی یہ باتیں سنی کہ ہم لوگوں کی گلی میں بھی ایک دو گھر ہیں جن کے کچھ لوگوں کو جنات نے ڈرایا ہے۔ میری عادت تھوڑی سی مختلف تھی، میں سنی سنائی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ میری عادت ایسی تھی کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں میں نہیں مانوں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میرے ایک دوست کی شادی تھی شہر میں، تو میں اس کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آتے آتے مجھے 2-2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ مجھے گاڑی نے گاؤں کے باہر ہی اتار دیا تھا۔ میں پیدل اپنے گاؤں میں آ رہا تھا۔ میرے دل میں ذرا بھی ڈر خوف اس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ لوگوں کا وہم ہے، یہ لوگ درخت کاٹ بیٹھے ہیں اور اب یہ لوگ ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر میں نہ تو کوئی پالتو جانور تھا اور نہ ہی ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا تھا جس سے ہم لوگ ان باتوں پر یقین کرتے۔ میں گاؤں کے سنسان گلیوں میں سے آ رہا تھا۔ مجھے 1-2 بار اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے بڑی تیزی سے میرے پیچھے سے کوئی بھاگ کر گزرتا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر 1-2 بار دیکھا بھی، مجھے دکھائی کوئی نہیں دیا۔ تبھی ایک دم سے میں ایک سنسان گلی کے کونے سے گزر رہا تھا، تو مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بڑی باریک سی آواز میں ہنس رہی ہے۔ ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت تو گاؤں میں کوئی بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک گھر کی دیوار کے ساتھ، باہر والی دیوار کے ساتھ میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ کالے رنگ کے اس کے کپڑے تھے، جیسے کوئی ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور وہ اپنے بال سنوار رہی تھی۔ میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا کہ یہ جنات ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اب میں ڈر گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا اور میں چپ چاپ چلنے لگ گیا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکالتی، ہنستی، گنگناتی کچھ میرے پیچھے بھی چلتی ہوئی آئی، لیکن 5-6 قدم چلنے کے بعد وہ ایک اور گلی میں مڑ گئی۔ میں نے قدم اور تیز کر لیے۔ جیسے میں ایک بیری کے درخت کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس بیری کے درخت کے اوپر سے مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، مانو جیسے بالکل کوئی پیدائشی بچہ ہوتا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب تو میری حالت بہت غیر ہو گئی کہ گاؤں کے لوگ بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ یہ سب تو سچی باتیں تھیں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں یہ بات سچ ہے کہ جنات نے اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ یا اللہ خیر، میں خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ میرا گھر ابھی بھی دور تھا۔ میں نے پھر تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ کہیں کوئی کتا، کہیں کوئی بلی، کوئی جانور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان جنات کی بھیانک آوازوں سے۔ جب میں اپنی گلی میں مڑا تو ہم لوگوں کا گھر بالکل سامنے والا ہی تھا۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے مجھے ایک چھوٹی سڑک کراس کرنی تھی، تو میں کیا دیکھتا ہوں، آدھی رات کو ہم لوگوں کے گھر کے باہر کوئی عورت جھاڑو لگا رہی ہے۔ اتنا بھیانک منظر۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، چاند کی 14ویں کی رات تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس روشنی میں کوئی عورت ہے جس نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جھاڑو ہے اور وہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے جھاڑو لگا رہی ہے۔ اب میری خوف سے حالت بہت سخت خراب ہو چکی تھی۔ نہ تو میں اس سے ہم کلام ہو سکتا تھا اور نہ ہی میں وہاں سے بھاگ سکتا تھا، کیونکہ ابھی پچھلی گلیوں میں بھی میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا۔
جیسے ہی وہ جھاڑو لگاتی لگاتی اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹ گیا ہو تو میں نے ایک بھیانک چہرہ دیکھا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ اس کا منہ بہت لمبا تھا اور بہت زیادہ بھیانک تھا۔ آنکھوں کی جگہ پر سیاہ گول دائرے تھے اور اس کے ہاتھ میں کافی بڑا جھاڑو تھا جو ہم لوگوں کے گھر کے آگے سے لگاتی ہوئی وہ گلی کی طرف جانے لگی۔ اس کو جیسے ہی میں نے دیکھا، میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ایک چیخ ماری تو سامنے والی گلی میں بھاگ گئی۔ اس کی آواز میرے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ پچھلی گلی میں تو تمہیں میں نے چھوڑ دیا تھا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، میں نے فوراً سے تیزی سے اپنے گیٹ کے اوپر، ہم لوگوں کے گیٹ کے باہر کچھ سٹائل بنا ہوا تھا جیسے وہ آئرن راڈز کا کوئی سٹائل ہوتا ہے، ان کے اندر میں نے پاؤں رکھا۔ مجھے عادت تھی میں دیوار کے اوپر چڑھ کر میں نے گھر میں چھلانگ لگائی۔ جو ہی میں نے گھر میں چھلانگ لگائی، میں نے شور مچا دیا۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی چور آ گیا ہے۔ ابو، امی، بھائی، بہن سب جاگ گئے، ایک شور برپا ہو گیا، سب میری طرف بھاگے۔ لائٹس آن کی تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے باہر چڑیل ہے۔ میں نے ابھی باہر ایک بھیانک چہرے والی عورت کو دیکھا جو ہمارے گھر کے باہر جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے اس کی گاؤں کی گلیوں میں بھی اسے چلتے پھرتے دیکھا ہے، میری جان بچا لیں۔ ابو نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں لے جاتے ساتھ ابو نے امی سے یہ کہا کہ جلدی سے ہاتھ دھو کر قرآن پاک لے کر آئیں۔ امی جلدی سے گئی، ہاتھ وغیرہ دھو کر قرآن پاک لے کر آئیں اور میرے سینے کے ساتھ قرآن پاک کو لگا دیا۔ جیسے قرآن پاک میرے سینے کے ساتھ لگا، مجھے جیسے سکون سا آ گیا۔ ایک دم وہ جو میرے پورے وجود پر، میرے دل دماغ پر وہ جو خوف تھا، جس طرح سے وہ خوف پیچھے ہٹ گیا۔ میں ابھی بھی کانپ رہا تھا، پیلا زرد میرا رنگ ہو چکا تھا۔ امی نے مجھے پانی پلایا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے پیاسا ہوں۔ میں نے 5 گلاس پانی کے پیے۔ امی ڈر گئی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی مخلوق تو نہیں ہے۔ ابو نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مخلوق ہوتی تو یہ قرآن پاک سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ جب میں گاؤں کی آبادی کی حدود میں داخل ہوا تھا، اس ٹائم سے میرے پیچھے جنات بھاگ رہے تھے۔ میں نے ایک بہت لمبی کداور عورت کو ایک گھر کے باہر کھڑے بال بناتے دیکھا آدھی رات کو، اور وہ ڈراؤنی آواز سے نکالے ہنس رہی تھی۔ بیری کے درخت پر میں نے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی، اور جب میں اپنے گھر کی گلی میں پہنچا تو میں نے اس چڑیل کو باہر جھاڑو لگاتے دیکھا۔ گاؤں کے لوگ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ مجھے اتنا سخت بخار تھا، جب میری صبح آنکھ کھلی ساری رات میں ڈرتا رہا کہ میرے سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ابو کو ڈاکٹر کو گھر لانا پڑا۔ وہ آئے، انہوں نے مجھے دوائی وغیرہ دی۔ اب یہ ماجرا بہت سنگین ہو چکا تھا، گاؤں کے لوگ بہت ڈرنے لگے تھے۔ شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں محصور ہو جاتا تھا اس خوف کے ساتھ کہ باہر جائیں گے تو جنات ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ مغرب کی نماز صرف مسجد میں پڑھتے تھے، عشاء کے ٹائم مسجد بند کر دیتے تھے، کیونکہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ گاؤں کا کوئی بندہ بھی باہر نہیں نکل رہا۔ پھر ہم لوگوں کے جو امام صاحب تھے وہ، اور ہم لوگوں کے گاؤں کے جو وڈیرے تھے، جو چودھری تھے، وہ شہر سے کسی عامل بزرگ کو لے کر آئے۔ وہ عامل بزرگ وہاں پر آئے، انہوں نے ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک رات گزاری، کوئی پڑھائی کی، ان جنات سے کوئی معاہدہ کیا، اور وہ جو درخت پیپل کے ہم لوگوں نے کاٹے تھے، وہاں پر جا کر پورے گاؤں والوں نے معافی مانگی باقاعدہ، اور وہاں پر پتہ نہیں کتنے کلو ہم لوگوں نے وہاں پر گوشت کا صدقہ وغیرہ دیا، بکرے وہاں پر کاٹے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے گاؤں میں یہ ماجرے، یہ واقعات کچھ کم ہوئے۔ یہ ہم لوگوں کی گاؤں کی ایک کہانی تھی جس کو آج بھی اگر یاد کیا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی بھی گاؤں کا بندہ، اگر ہم لوگ 10 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں تو ہر کوئی اپنا ایک خوفناک قصہ بیان کرتا ہے، ہر کوئی ایک نئے طریقے سے اس بات کو پریزنٹ کرتا ہے، تو ابھی بھی دل ڈر کے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ بابر آپ کا، جس میں اسی لیے میں نے ہمیشہ اپنی سٹوریز میں میسج دیا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایون ہم شہروں کے بھی جو لوگ ہیں، جب بھی آپ کوئی درخت کاٹتے ہیں، کوئی بیل کاٹتے ہیں، کوئی پودا کاٹتے ہیں، تو ہمیشہ ان سے اجازت لینی چاہیے، اور باقاعدہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہے تو وہ یہاں سے چلے جائیں، ہم اس مجبوری کے تحت یا اس وجہ سے اس پودے کو، اس پھول کو، اس بیل کو کاٹ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ احتیاط آپ کو 1000 نقصانوں سے بچا سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔
آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوریز اردو پر میں نے سٹوری آج لیٹ پوسٹ کی تھی، ابھی آپ لوگ اسے وزٹ کریں، انشاءاللہ اس پر پرسوں ضرور سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔